बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और 22 अप्रैल 2025 की रात गए तक की ख़बरों के साथ मैं आज 23 अप्रैल की सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ख़बरें जो हैं वो एक निज़ा का आलम बन चुका हुआ है। एक तरफ खुशगुमानी है और एक तरफ बदगुमानी है। वज़ीर आज़म साहब का दौरा है तुर्किया, जो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी का पहला, जिसको कहते हैं कि इब्तिदा है एक तरह से। वज़ीर आज़म साहब तुर्की क्या करने गए हैं और इमरान ख़ान साहब के मामलात ये हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ ना चलने का फ़ैसला क्यों किया है, ये वजूहात सामने आ चुकी हैं। तो इसके अलावा काकड़ साहब कल जो साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म हैं वो लाहौर में थे और वो क्या कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब के साथ उनकी मुलाकात हुई, ज़ोहराना के ऊपर इज़्ज़त दी गई, इज़्ज़त ली गई। इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। और शानदाना गुलजार से मिली है क्लाशनकोव कल, हैं जी। तो ये हैं खबरें। तो आते हैं जी नहरों वाले इशू के ऊपर। कल रात गए जो दो प्रोग्राम पाकिस्तान के टॉप क्लास के हैं न्यूज़ शोज़, एक है शाहज़ेब खानज़ादा साहब का और दूसरा प्रोग्राम है महर बुखारी साहिबा का। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में वज़ीर आला सिंध थे और वो बड़ी खौफनाक बातें करके चले गए हैं। बुनियादी तौर पर वो जो बातें करके गए हैं बड़ी लॉजिकल हैं, बड़ी रीज़नेबल हैं। और वो कह गए हैं कि ये हुकूमत जो है इसके वज़रा ने काम बिगाड़ा है, काम ख़राब किया है और पता नहीं किस, मतलब वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये काम इतना ख़राब क्यों इन्होंने किया है नहरों के मामले के ऊपर। हम जो हुकूमत है उसको एक साल से आलमोस्ट, यानी जून से, यूँ कह लें जो पिछला जून है तब से, या यूँ कह लें कि जब से ये हुकूमत बनी है तब से उनसे कह रहे हैं कि ईसीसी का इजलास बुलाएं और ये वाला मामला देखें। जबकि एकनिक में सागडार साहब ने इसको पेंडिंग कर दिया, डेफर कर दिया। तो ये मामला जो एक आईनी फोरम के ऊपर हल होना चाहिए था, ये मामला हल नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि जी के मैंने ये बार बार बात की है, वफाकी हुकूमत से की है, ख़त पे ख़त लिखा है। मुझे हमें आगे से ये जवाब मिलता है और मुख्तलिफ लोग कहते हैं, ज़ाहिर है कि उनके सियासी मुखालफिन भी कहते हैं कि आप कर क्या लेंगे। कहते हैं हम कर बहुत कुछ सकते हैं, करना नहीं चाहते। तो करना क्या, ये कर क्या सकते हैं, सवाल ये था। तो उन्होंने कहा जी हम इस हुकूमत से निकल सकते हैं, इस हुकूमत को गिरा सकते हैं, लेकिन गिराना नहीं चाहते। कुछ बदख्वाह हैं इस तरह के जो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान हो, जमहूरियत लपेटी जाए, फिर निगरान हुकूमत आ जाए। पिछली निगरान हुकूमत 3 महीने से ज़्यादा तो नहीं होती निगरान हुकूमत। वो कहते हैं पिछली निगरान हुकूमत जो थी वो अगस्त से लेके तो मेरा ख्याल है जनवरी तक तो गई ना जनाब, फरवरी तक गई। तो वो कहते हैं कि फिर कोई इससे भी लभी जा सकती है। और ये जो मंसूबे थे ये केयर टेकर सेटअप में इस तरह के हुए थे। फिर जब ये नुकसान होगा जमहूरियत का, फिर वो जो फैसले हो जाएंगे, फिर जमहूरियत कब बहाल होगी, उनका मतलब ये था कहने का कि होश करो, सादा अल्फाज में। और वो यानी अब बात ये है कि वो चाहते क्या हैं। तो वो कहते हैं दरमियानी रास्ता कोई नहीं है और ना इससे कम हम कोई पेश की शर्त नहीं रखना चाहते, लेकिन जो सिंध के अवाम हैं वो इससे कम पर मानेंगे नहीं और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वो कम अज़ कम जिस बात का मुतालबा सिंध के अवाम कर रहे हैं वो ये है कि इन नहरों के ऊपर काम बंद कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में थे और वो कहते हैं कि जी ज़ीरो चांस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत छोड़ के चली जाएगी, इसका चांस ही कोई नहीं है। और जो अपोजिशन भी सिंध वाली कहती है कि जी ये बाप बेटे ने दरिया बेच दिए, नहरें बेच दी, पानी सिंध का बेच दिया, अब ये सारी दिखावे की सियासत कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो एक तो ये बात तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दो टोक वज़ीर आला सिंध साहब ने दे दिया है। अलबत्ता जो राणा सनाउल्लाह साहब है वो कहते हैं कि जी अब सवाल था महर बुखारी साहब का, ये मसला हल जो फोरम है उस पर क्यों नहीं करते, वो है ईसीसी। तो वो कहते हैं नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ये एक अजीब मंतक है कि जी वहाँ पे रायशुमारी होगी है। अब रायशुमारी होती है, ये जो भी होता है ये काम वहीं के ऊपर हो सकता है। ये मुतलका फोरम, आइनी फोरम, सर हम वो लोग हैं जो कहते हैं आइन आइन आइन, तो आइन के ऊपर चले हुकूमत ये। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो उस खुशफहमी में है कि ये हुकूमत छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जाना पड़ा तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सर मामला बड़े गड़बड़ है। दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब के साथ रब्ता राणा सनाउल्लाह साहब का, फिर वो जो वकला जिन्होंने 25 अप्रैल को
پہیا جام کی ہڑتال کی کال دے دی ہے سندھ بار کونسل نے، ان کے ساتھ رابطہ، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ رابطہ، یہ جو ہے اپنے رانا ثناءاللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کا ہوا ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس طرح تو مسئلے کا حل نہیں نکلتا، وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ختم، پھر سندھ کے عوام مانیں گے، اٹھیں گے، ابھی تو وہ راستے بند کر کے بیٹھے ہیں پٹرولیم کی۔ 2-4 دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو پٹرولیم کی یا پٹرول کی قلت پیدا ہونے والی ہے پاکستان بھر میں، یہ بات آپ لکھ لیں، یہ دھرنا اور مزید 2 سے 3 دن گیا تو آپ کو پٹرول پمپوں کے اوپر پاکستان کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک لائنیں ملی لگیں گی، سامان لوگوں کے گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ پچھلے 5 دن سے وکلا جو ہیں وہ جو شاہراہیں ہیں وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے قوم کا، تو وہ کہتے ہیں کہ درمیانی راستہ نکالیں گے اور اگلے 10 دن میں یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہریں بند کرنے کے علاوہ اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں گے تو ہم بھی نہیں مانیں گے، تو ہم تو نمائندہ ہیں سندھ کے عوام کے، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے، تو اب یہ کس طرف معاملہ بیٹھے گا، ظاہر ہے کہ سینس پریویل کرے گی، خوش گمانی میں نہیں رہنا چاہیے۔ جو بات وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے کہی ہے، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو جمہوریت کو نقصان پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو نقصان ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، یہ بات آپ لکھ لیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ وہ ترکی کے دورے کے اوپر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترکی کے دورے کے اوپر کیوں ہیں؟ تجارت ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی نہیں ہے، اور وہ پروڈیوسنگ نیشن ہے، انہوں نے پاکستان سے لینا کچھ نہیں، ہم نے ان سے کوئی خریدنا نہیں ہے، تو ہم ان کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، تو معاملہ ہے کیا؟ یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ کس لیے ہے؟ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا بڑا خوبصورت جو ایک نام دیا گیا ہے ان تعلقات کو، وہ سر پاکستان، ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی ریاست نے جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے BLA کی، ان کا مکمل صفایا کرنے کا، جس طرح وہ تھا نا یہ بلو سٹار آپریشن جو تھا یہ انڈیا میں جو ہوا تھا، اس ٹائپ کا آپریشن کرنے کا پاکستان نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے، چونکہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں دہشت گردوں کی، BLA والوں کی، دوسرے تیسروں کی، وہ پہاڑوں کے اوپر ہیں، دشوار گزار راستوں پر ہیں، وہ چٹیل سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے فوج آسانی کے ساتھ نشانہ بنتی ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ اسلحہ جو امریکہ والا اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تو پاکستان اس وقت امریکہ کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے وہ سب سے بہترین جو ڈرونز ہیں چین سے بھی آگے وہ ترکی کے ہیں۔ کچھ ڈرونز ترکی یا ٹیکنالوجی جو ترکی والے جو ڈرونز ہیں وہ ہیلی کاپٹر کی طرح بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک فضا میں رہتے ہیں، اور اسلحہ کیری کر سکتے ہیں، ویپنز کیری کر سکتے ہیں، اور یہ وہی ڈرونز ہیں جو جعفر ایکسپریس کے اوپر جن 6 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا، سنائپرز ڈرونز، یہ وہ والے ڈرونز ہیں۔ تو ان کی تعداد پاکستان کے پاس تھوڑی ہے، بڑے آپریشن کے لیے بڑا چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب ترکی ہیں، ترکی کے صدر، اور پھر جو وہ کردوں کی 75 سالہ، وہ ابھی پچھلے 1-2 مہینے میں انہوں نے سرنڈر کیا ہے، جو کردستان بنانے کے اوپر تلے ہوئے تھے نا کرد بھائی ہمارے، تو جو انسرجنسی ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جاتا ہے، یہ ترکی جو ہے اس نے لرن بھی کیا ہے، ایکسپیرینس بھی کیا ہے، اس کے پاس یہ بڑا تجربہ ہے، تو پاکستان شاید جو ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے ان سے، ان کی اسسٹنس چاہتا ہے۔ تو یہ جو اشتراک ہے یہ اسٹریٹجک تصویراتی اشتراک ہے، یہ پارٹنرشپ اسی سلسلے میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس کام کے لیے ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر ہیں، اور یہ پاکستان میں بنیں گے ڈرونز یا ٹیکنالوجی، بدلے میں پاکستان کیا دے گا ٹیکنالوجی یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بڑا آپریشن پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے جو BLA کی صورت میں یا جو انڈین پیسے کے اوپر اور ان کے جو پراکسی لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ ان کا پاکستان کی ریاست جو ہے ان کے ساتھ ایک فیصلہ کن مارکا لڑنے جا رہی ہے، اور اگلے 1-2 ماہ میں آپ کو یہ بہت تیزی کے ساتھ آپریشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو شیئر کر رہا ہوں۔ کاکڑ صاحب اگلی خبر ہے، وہ لاہور میں تھے آج، لمز یونیورسٹی بھی تھے، لاہور پریس کلب میں انہوں نے
وہ کی کیا کہتے ہیں جی میٹ دی پریس ایک پروگرام ہوتا ہے پریس کلب کا، وہ مہمان خصوصی تھے. تو وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک خاص مہم کے اوپر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو پنجابی دانشور اور پنجاب کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا کیا نیریٹو ہے. جو بلوچستان کے جو ناراض بلوچ جن کو ہم کہہ کے ان کی دہشت گردی کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ تو خیر مارنگ کے بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارنگ کے اوپر پانی پھینکنا بڑی خبر تھی، یا وہ زیادہ سنگین کام تھا، یا پھر وہ جو 70 جو پاکستانی ہیں ان کا خون بی ایل اے نے بہایا. وہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے کو جب پاکستان کے یا بی ایل اے یا اس طرح کے جو علیحدگی پسند دہشت گرد ہیں، جب ان کو پاکستان کے ادارے ہٹ کرتے ہیں تو مارنگ بلوچ بنیادی طور کے اوپر ان کی بات کرتے ہیں. آج جو صحافیوں سے ان کی گفتگو تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے احتجاج کرتی ہیں. اگر وہ انسانی حقوق کی نمائندہ ہیں، انسانی حقوق ان کے پیش نظر ہیں، تو پھر وہ جو بسوں سے اتار کے پاکستانی مارے جاتے ہیں ان کے اوپر وہ کیوں نہیں بولتی؟ ان کی مذمت ہی کرتی ہیں، بس ہلکی پھلکی سی دھرنا تو کبھی نہیں ان کے لیے دیا. تو وہ کہتے ہیں یہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، سب ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کا طریقہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں جی دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں. دوسری فریق پاکستان کی ریاست ہے. پاکستان کے پنجابی یا ایک کہہ لیں کہ وہ تماشائی بننے کے بجائے فیصلہ کر لیں کہ وہ کن کے ساتھ ہیں. وہ پاکستان توڑنے والوں کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان توڑنے والوں کے ساتھ کیا بات کریں جا کے، اور دوسرا یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے. تو وہ کہتے ہیں گلٹ سے نکلے، جو جس قسم کا بھی آپ کو گلٹ ہے، لا تعلق پنجاب کو نہیں رہنا چاہیے. اور انڈین نیریٹو یہ بیانیہ جو بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنا فزیکلی یہ مشکل نہیں ہے. انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ بیانیہ ایک حسین خواب ہے، ایک بلوچستان، ایک عام بلوچ کے لیے بھی، اور وہ حسین. اور پھر ایک یہ بھی خبر پتہ چلی ہے کہ وہ فارغ التحصیل پنجاب یونیورسٹی سے لوگ، اور اس کی گواہی جو ہے وہ ایک پاکستان کے سینئر جرنلسٹ نے بھی دی ہے جو غیر جانبدار ان کی شہرت ہے. صحافی تو غیر جانبدار ہی ہونا چاہیے کہ پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل یہ 2 صحافیوں نے گواہی دی ہے. وہ بلوچ اسٹوڈنٹس وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے ہمیں فون کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب پنجاب میں یا پاکستان میں جو ہے وہ بی ایل اے کوئی اس طرح کی جعفر ایکسپریس والا واقعہ، خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو کاکڑ صاحب ہیں وہ بیسیکلی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو نیریٹو کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، اس نیریٹو کو ختم کرنا ہے. اور انڈیا کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں یہ بات پھیلے کہ بلوچوں کے ہاتھوں، بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان کے ہاتھوں پنجابی مارے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا چاہتا ہے کہ یہ پنجابی اور بلوچ نیریٹو چلے. ہم نے یہ نیریٹو یا اس کو اس طرح سے لینا ہے کہ جو مارے جا رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی حمایت کرنے والے بلوچ قوم کے لوگ ہیں ان کو بھی مخبر کہہ کے وہ مار دیتے ہیں وہاں پہ. تو یہ وہ اس مشن کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. یہ بات جڑتی ہے وزیر اعظم کے دورہ ترکی سے کہ وڈا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور ریاست جو ہے وہ اب بیانیہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بنانے کے اوپر چل پڑی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھیں، بلوچستان کے ایشو کو سمجھیں. یہ ان کی کوشش ہے. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کا کھانا تھا ادھر آنے سے پہلے، جو پریس کلب میں وہ آئے تھے، وہ اس سے پہلے مریم بی بی نے ان کو زورانے پر بلایا ہوا تھا، اور ہم نے بڑی کوشش کی ان سے پوچھنے، انہوں نے کہا بس ہلکی پھلکی گپ شپ تھی، اس کے علاوہ اور وہ کہتے میں مہمان ہوں لاہور میں. تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے کھانے پہ بلا لیا. ایک اور خبر ہے جی، شاندانہ گلزار صاحبہ کے محافظوں سے کلاشنکوف برآمد ہوئی ہے، اور وہ کہاں سے پہ ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب سے ملنے جانے کے لیے وہ آئی تھی جیل میں ملاقات کے لیے. ان کو روک لیا گیا، تلاشی ہوئی تو گارڈ سے نکل آئی کلاشنکوف. اب وہ کلاشنکوف لائسنسی تھی، غیر لائسنسی تھی، ابھی اس کا پتہ نہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ وہاں سے چلی گئیں، ان کو جانے دیا گیا، اور وہ جو کلاشنکوف تھی وہ سرکاری تحویل میں پولیس نے لے لی. اب اس کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، یہ جب آ جائے گی خبر تو پتہ کریں گے انشاءاللہ. عمران خان صاحب کی ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے حسین حقانی صاحب نے ٹویٹر کے اوپر، بڑی چٹکلا سا ہے اور بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کسی بندے نے عمران خان صاحب کی تصویر شیئر کی، انہوں نے نا وہ کراپ کی ہوئی تھی کہ جو پوپ فرانسس کا انتقال ہوا ہے
تو نئے پاپ کی تیاری کے لیے اگلا پاپ کون ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اس کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب آپ جھوٹی خبریں چلائیں گے نا، یہ حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی کہ خان صاحب جو ہے وہ چانسلر یا صدر وہ کون سی یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے، یا پھر ان کے لیے نوبل پرائز کے لیے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے، ان کا نام ریکمنڈ کر دیا گیا ہے. جب اس طرح کا جھوٹا بیانیہ اہم ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کریں گے تو پھر لوگ اس طرح کا بھی آپ کا توا لگائیں گے. توا آپ سمجھتے ہیں، مذاق اڑائیں گے. تو اس کے علاوہ حمداللہ صاحب جو ہے وہ JUIF کے، انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو تحریک انصاف کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے. وجہ وہی ہے کہ مین پاور ان کے پاس ہے نہیں، اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے نہیں، ان کے کارکن نکلتے نہیں. خان صاحب اندر بیٹھ کے راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے مجھے لے جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس لیے ایک عام تاثر ہے کہ وہ کندھا استعمال کرنا چاہتے تھے تو انکار ہو گیا. وہ جو مجلس ان کا عمومی مجلس کا اجلاس تھا 2 روزہ، تو اس کی پریس ریلیز بھی جاری ہوگی کہ ہم کسی اتحاد میں نہیں جا رہے، سیاسی اتحاد میں. اپنا کردار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی کریں گے، اور مشترکات اور اتفاقات جو ہوتے ہیں ان پر بات چیت بھی ہوگی، چلیں گے بھی ساتھ، اور لیکن کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے. اپوزیشن میں پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کے اوپر کھل کے بات کر چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. یہ بات جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ان کے اپنے پروگرام میں ان کو مدعو کیا تھا، تو ان سے وجہ پوچھی کہ یہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں بتائیں، مطلب وہ بات تک لے آئے ان کو. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، انہوں نے سوال پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے وضاحت مانگی تھی اعظم سواتی صاحب سے کہ یا PTI سے کہ اعظم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ عمران خان صاحب نے آشیرواد دے دی ہے، مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کیا اس کے بعد آپ کا ارادہ بدلا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان سے پوچھا تھا، لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ مطلب اتنی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے اگر ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک طرف آپ بات کرتے ہیں، اور ہم بھی اس نقطے کے قائل ہیں، اس نظریے کے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے. کردار جو اداروں کا ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور کردار کے مطابق اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے آئین کے مطابق. تو ایک طرف تو یہ بات ہے جس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اسی نظریے کے قائل ہیں. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چل پڑتی ہے جو پہلے ہی والی بات کی دستور کی بالادستی کے منافی ہے. تو ہم نے ان سے وضاحت مانگی تھی، نہ ہمیں ہاں میں جواب ملا، نہ ہمیں نہ میں جواب ملا. تو ہم نے پھر اپنا فیصلہ کر لیا. ہمارا اجلاس تھا، ہم نے اجلاس میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں چلنا. شاہ زیب خان زادہ صاحب نے پھر سوال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ PTI نے تو فاصلہ اختیار کر لیا تھا اعظم سواتی صاحب سے کہ اعظم سواتی صاحب جو کچھ کرے وہ پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا اس کاوش سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی کہ جو بات عمران خان صاحب جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کے علاوہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں جو جیل سے باہر ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں اتنی زبانیں اتنے خیالات. اب کس کی بات کی اور اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس. وہ کسی کی بھی بات یا کسی کو بھی دیے ہوئے ورڈ سے وہ کسی بھی وقت پھر سکتے ہیں. یعنی اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہ تو خیر اندر ہیں، سلمان راجہ صاحب نے یا کسی بیرسٹر گور صاحب نے یا کسی اور نے کوئی بات اگر کسی کو کہا کہ ہم یہ کریں گے، خان صاحب نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کنفیوزڈ ہیں، کنفیوژن بہت زیادہ ہے، تو ان حالات میں ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو خسارہ ہوا ہے اس ساری صورتحال میں وہ کنفیوژن کا ہے. اور کنفیوژن کیا ہے؟ نقطہ ایک ہی ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں، اور وہ باہر آنے کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے وہ باہر آ جائیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں سے پکڑ کے تو جوتے پالش کرنے سے لے کے اسمبلی تک وہ مطلب ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یعنی جب پالیسیاں پرسن اسپیسیفک ہوں گی تو پھر سیاسی جماعتوں کو اسی طرح کے ہی نقصان ہوتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہوا. بالوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.